ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਰਸ਼ੀਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਬੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਈਦ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕल्ला। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਬੀਰਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨੀयत है, वो सारा प्लीज़ रोशनी पा दो साढ़े। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात को ईद की बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ये खुशी का दिन हम सब को अता फरमा रहा है और सही सालिम अल्लाह तबारक व ताला हमको ये दोगाना अता करने की भी तौफीक नसीब फरमा दे। जैसा कि प्रशासन की जानिब से, सरकार की जानिब से ये गाइडलाइन जारी हुई है कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी, घरों में या इसी तरीके से मसाजिदों के अंदर, महल्ले की मस्जिदों के अंदर अपने अपने तौर पर वो जमात करेंगे, तो बहुत सारे लोग बेचारे अपने अपने तौर पर अपने मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम नमाज की कुछ तकबीरात और उसके कुछ मसाइल आप तक पहुँचाएँ ताकि आप इन तमाम मसाइल को और नमाज के ईद के नमाज के तरीक़े को तमाम हजरात तक पहुँचाकर उसको सीख लें और सही तरीके से अपनी नमाज अदा करें। तो ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा ये है कि ये शुक्राने की नमाज तो है, ये तो आपको इल्म है कि जब आप ईदगाह में या अपनी मसाजिद में या अपने घरों के अंदर जब नमाज़ पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ भी नमाज होगी ईद की वहाँ आपने नमाज अदा करनी है। तो उसका तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले इमाम के पीछे खड़े होकर के नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर माज़ाई 6 तकबीरों के पीछे पेश इस इमाम के अल्लाहु अकबर, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ को, ये सब कुछ कहना है आपने। और अगर ये सारी बात आप अब नहीं कह सकते तो कम अज़ कम इतना हो कि दिल के अंदर इरादा हो कि मैं ईद की नमाज 2 गाना अदा कर रहा हूँ इस इमाम के पीछे। उसका तरीक़ा क्या है कि पहले इमाम साहिब कहेंगे अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से आम नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें अल्लाहु अकबर और हाथ उठा करते हैं कानों तक, तो इस तरीके से आपको हाथ कानों तक उठाने हैं अल्लाहु अकबर, और हाथ उठा करके फिर आपने नियत बांध लेनी है जिस तरीके से आम नमाज़ों में नियत बांधते हैं। फिर उसके बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पूरी पढ़ने के बाद जैसे आम नमाज़ों में ये सभी पढ़ते हैं, इमाम भी और मुक्तदी भी, तो ये यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर इमाम साहिब 3 तकबीरें फिर कहेंगे। इसके बाद उसमें ऐसा होगा कि जो तकबीरें कहेंगे उसमें से 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाने हैं और छोड़ देने हैं। जैसे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर भी इसी तरह कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएं और फिर नियत बांध लें। फिर इमाम साहब क़िरात शुरू कर देंगे, जैसे आम नमाज़ों में क़िरात होती है, सूरत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू के बाद वो जो 1 रकात मुकम्मल होगी, दूसरी रकात में खड़े होंगे, दीगर नमाज़ों की तरह उसमें भी क़िरात होगी। क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। उसमें से 3 ज़ायद तकबीरें जो होंगी उनमें हाथ कानों तक इस तरीके से, जैसे मैंने अभी पहले बताया है, कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। जैसे अल्लाहु अकबर, फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ कानों तक ले जाने हैं और छोड़ देने हैं बस। फिर कहेंगे तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर,
ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی تکبیر میں بغیر، کیونکہ اب نماز رکوع والی تکبیر آ گئی، یہ تو 3 زائد تھی اور وہ رکوع والی تکبیر آئے گی، تو اب بغیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہوئے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر یہ رکعت بھی مکمل ہو جائے گی. 2 رکعتیں اس طریقے سے مکمل ہوں گی. سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیں، اس کے بعد سب لوگوں نے بیٹھ کر کے خطبہ سننا ہے. خطبہ دینا سنت ہے اور خطبہ سننا ہم سب کے لیے واجب ہوتا ہے. اس لیے جب امام صاحب خطبہ پڑھیں تو خطبہ پڑھنے کے بعد سارے حضرات بیٹھ کر کے خطبہ بغور سنیں. اس میں چند مسئلوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. عید کی نماز کا طریقہ تو میرے خیال سے آپ اس سے اگر سیکھ بھی لیں گے سمجھ بھی لیں گے. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی رکعت میں 2 رکعتوں میں 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں چھوڑ دینے ہیں، تو وہاں بھی 3 زائد تکبیریں ہوئی، چونکہ پہلی تکبیر میں تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لیے. پھر اس کے بعد 3 تکبیر اور ہوئی ہیں، جس میں سے آپ نے 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں. لیکن تیسری تکبیر میں چونکہ اب آپ نے قرات کرنی ہے، تو اس لیے تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور پھر باندھ لیے جائیں گے نیت باندھ کر کے. پھر اسی طریقے سے سمجھ گئے، تو پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہو گئی اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہوئی. ان کو مکمل کرنا ہے. اسی تکبیر کے اب کچھ مسائل بھی ہیں عید کی نماز میں. بہت سے آدمی بیچارے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلی رکعت کے اخیر میں جا کر کے جب وہ تکبیر بھی ہو چکی ہوتی ہیں، رکوع سے پہلے کوئی بندہ جا کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کرے، وہ یہ جو تکبیر چھٹی ہے اب ان کا کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر اس کو یہ خیال ہے کہ اگر میں امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں اور میں نیت باندھ رہا ہوں، تو نیت باندھنے کے بعد اس کو جب نیت کر لی، اس نے نیت باندھنے کے بعد امام صاحب اس کو یہ یقین ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ امام صاحب کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے میں ان 3 تکبیروں کو زائد تکبیروں کو کہہ لوں گا، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں زائد کہہ کر کے رکوع میں شامل ہو جائے. اب اگر رکوع میں اس کو یہ خیال ہے کہ اگر رکوع میں نہیں گیا، تکبیر کہتا رہا، تو یہ والی رکعت میری چلی جائے گی اور رکوع سے امام کھڑے ہو جائیں گے. تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے امام کے ساتھ میں، اب تکبیر نہ کہے پہلے، لیکن نیت باندھے. نیت باندھنے کے بعد رکوع میں جائے گا، اچھی طریقے سے نیت باندھ لے گا، اور نیت میں بھی قیام پہلے کرے، اس طرح 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑا رہے. پھر اس کے بعد جب وہ رکوع میں چلا جائے، اب اس کو اگر پتہ ہے کہ میرا امام اتنی دیر رکوع کر رہا ہے کہ میں تسبیحات کہنے کے بعد 3 تکبیریں پھر کہہ لوں گا رکوع میں ہی، تو اس کو چاہیے کہ تسبیحات پہلے پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، اور اس کے پڑھنے کے فوراً بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے 3 تکبیریں بھی کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں ہی کہہ لیں. اگر اس کو یہ خیال ہے کہ تسبیحات کہنے اگر میں کہتا ہوں تو یہ تکبیریں نہیں کہہ سکتا، تو وہ تسبیحات چھوڑ دیں لیکن تکبیرات کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے. پھر اس کی یہ 2 رکعت اس طریقے سے اپنے امام کے پیچھے پوری کر لے گا. لیکن اگر اس کی یہ پوری رکعت نکل گئی، 1 رکعت مکمل نکل گئی، اب اس نے امام کے بعد اپنی یہ رکعت پوری کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد، جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں. اب کیا کرے؟ یہ پہلے جس طریقے سے امام نے پہلی رکعت پڑھائی ہے اسی طریقے سے تکبیر کہے گا، یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اب یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد اپنی ثنا سبحانک اللہ اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ 3 زائد تکبیریں کہے گا، جیسے دوسری رکعت میں ہوتی ہے. جیسے میں نے دوسری رکعت میں بتایا کہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے گا، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے. البتہ اگر یہ ثنا سبحانک اللہ سے پہلے ہی کھڑا ہوتے ہی اگر اس کو کہہ لیتا ہے تو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن بہتر طریقہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ دونوں زائد تکبیریں ایک ساتھ نہ مل جائیں،
کیونکہ آخر رکعت میں بھی اس نے اخیر میں کی تھی اور یہاں اب شروع میں کر رہا ہے، تو دونوں نہ ملے ہیں، تو اس لیے کہا کہ پہلے یہ اپنی قرات وغیرہ کر لے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر کے اپنی یہ نماز پوری کر لے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور اگر آدمی کی دونوں ہی رکعتیں نکل جائیں، اب یہ اتحیات میں جا کر کے پہنچا ہے امام کے پیچھے، تو اب وہی طریقہ جو امام نے جس طریقے سے نماز پڑھائی ہے، اب پوری اسی طریقے سے اس نے اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہیں، ماں زائد تکبیر ہو گئی، یعنی زائد تکبیریں ضروری وہ بھی کرنی ہیں، اور جس طریقے سے امام نے نماز پڑھائی ہے اپنی اسی طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اب وہ اس کے ذریعے سیکھ لے، آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ سیکھے کہ کس طریقے سے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر اکیلے کو پڑھنی پڑ جائے تو کیسے پڑھے گا؟ اگر مثلا اس کی دونوں رکعت نکل گئی اور اتحیات میں امام کے ساتھ میں شامل ہوا، تو اب یہ اگر یہ نماز 2 رکعت خود پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ اکیلے کی تو عید نماز نہیں ہوتی، کبھی یہ سمجھ لے کہ اکیلے بھی عید نماز پڑھ لے، نہیں، اکیلے کی نہیں ہے۔ اس لیے اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ امام کے پیچھے دونوں رکعت نکل جاتی ہیں تو پھر اب یہ اپنی ادا کیسے کرے گا، وہ اس کے ذریعے سیکھ لے، اسی طریقے سے وہ ادا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور معلوم ہوا، آپ نے سنا ہوگا اس چینل کو، پورے مہینے آپ ماشاءاللہ 2 بجے کے وقت میں تھوڑا آگے یا پیچھے مستقل سنتے رہے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی نئی جانکاری ملتی رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چینل اسی طرح چلتا رہے گا، پھلتا اور پھولتا رہے گا، اور اس کے ذریعے آپ کو دینی بہت ساری معلومات ملتی رہیں گی اور جانکاریاں آپ کو جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ امام صاحب۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے مطلب الفاظ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ 1 ਰਕਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਰਕਾਤ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਰਕਾਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।